रब रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई क्योंकि वह सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़ाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। ठीक है ना? तो असल में अल्लाह ताला ने इतना लंबी डिटेल जो थी इनकी अहले किताब की, उसके बताने का मकसद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका क्या मकसद था। ये ज़ाहिर है कि जब कुरान उस ज़माने में नाज़िल हो रहा था, मदीने के अंदर जब नाज़िल हो रहा था, तो वहाँ पर अहले किताब बहुत ज़्यादा बसते थे, ठीक है? ना ईसाई भी रहते थे और यहूद तो ज़्यादा ही थे, उनके मुख्तलिफ कबीले थे। और वो आए दिन जो है मुसलमानों के लिए कोई न कोई मुसीबत क्रिएट करते रहते थे और साज़िशों का जाल जो थे वो बुनते रहते थे मुसलमानों के लिए, कभी मुशरिकीन से मिलके, कभी मुनाफ़िकीन से मिलकर। तो अल्लाह ताला बार-बार उनको समझा रहा है कि तुम ही सबसे पहले इसके काफ़िर ना बनो। तुम्हें भी वही किताबें दी गई थी, जो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हैं, तुमने लेकिन उसकी कदर नहीं की। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें नाफ़रमानियाँ की, तो अल्लाह ताला ने तुमसे फिर वो इमामत छीन ली, तुमसे वो तुमसे जो है वो तुम्हें जो जिस मर्तबे पे तुम्हें फ़ाइज़ किया था अल्लाह ताला ने तुमसे वो ले लिया और तुम्हें माज़ूल कर दिया गया। और अब अगर तुम जो किताब तुम्हारे पर नाज़िल हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हो रही है, तुम उस पर ईमान ले आओ, उस पर अमल करने वाले बन जाओ, तो जो है अल्लाह ताला तुम्हें फिर माफ़ कर देगा। और फिर सारी अल्लाह ताला उनकी बातों को बता रहा है, अपने एहसान बता रहा है अल्लाह ताला कि मैंने क्या-क्या तुम पर एहसान किया, तुमने कितनी नाफ़रमानियाँ की। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मज़ीद ये फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ़्र की राह इख्तियार की, कुफ़्र की राह कुछ उसमें से ऐसे भी थे जो तौहीद के कायल थे, लेकिन बाज़ जो लोग थे उसके अंदर उन्होंने कुफ़्र कर दिया था। कुफ़्र इसलिए कि उन्होंने जो है वो तस्लीस का कानून बना दिया था। तस्लीस क्या है कि अल्लाह और रूहुल कुदुस और जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक ही खुदा के मज़हब 3 मज़हब हैं समझ लें। तस्लीस यानी ट्रिनिटी का नज़रिया उन्होंने पेश कर दिया था। और फिर क्या कुफ़्र किया, एक तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, फिर तस्लीस का कानून बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हैं। तो अल्लाह ताला कहा कि कुफ़्र किया जिन्होंने कहा कि ईसा जो है वो अल्लाह अल्लाह खुदा हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके 3 नज़रियात जो उन्होंने अपने तख्लीक कर लिए थे, उसमें उनके अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की और उनको टोटली काफ़िर कहा है। ठीक है, वैसे तो अल्लाह ताला ने उनको अहले किताब से कहा है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा अपना अक़ीदा अपना लिया, तो अल्लाह ने कहा कि इन्होंने कुफ़्र किया। ऐसी ऐसी बात करके, कि उनको ईसा इस्लाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया, अल्लाह बना दिया और तस्लीस का कानून उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो अब यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ़्र की राह इख्तियार की, उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़बान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज़्यादतियाँ करने लगे थे। उन्होंने एक-दूसरे को बुरे अफ़ाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। अल्लाह ताला हमें इनके वाक़यात क्यों बता रहे हैं कि ज़ाहिर है हम भी वो कौम है जो निकाली गई है उनके बाद। जैसे उन कौमों को निकाला गया था मुसलमानों वो भी मुसलमान ही थे उस वक़्त। आपने लोगों की रहनुमाई के लिए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वसत बनाया है, हमें लोगों की रहनुमाई के लिए निकाला गया है। देखिए अब क्या दौर चल रहा है कि अब जो है वही हमारे अंदर भी तमाम वही चीज़ें पैदा हो गई हैं जो उन कौमों के अंदर जो है वो पैदा हो चुकी थी। यही होता है कौमों में बिगाड़ का ज़रिया कैसा होता है कि हर कौम का बिगाड़ इब्तदन चंद अफ़राद से शुरू होता है। अगर कौम का इज्तिमाई ज़मीर ज़िंदा होता है तो राय आम इन बिगड़े अफ़राद को दबाए रखती है और कौम बहैसियत मजमूई बिगड़ने नहीं पाती। लेकिन अगर कौम इन अफ़राद के मामले में तसाहुल शुरू कर दे यानी बोलना छोड़ दे और गलत कार लोगों को मलामत करने के बजाय उन्हें सोसाइटी में गलत कार्य के लिए आज़ाद छोड़ देती है, तो फिर रफ्ता-रफ्ता वही खराबी जो पहले चंद अफ़राद तक महदूद थी, पूरी कौम में फैल कर रहती है। यही चीज़ थी जो आखिरकार बनी इसराइल के बिगाड़ की मौजब बनी। तो यही हाल ज़ाहिर है हमारी अपनी मुसलमान कम्युनिटी का भी है। आप देखें कहने को जो है वो बिलियंस ऑफ मुस्लिम है, बिलियन है, एक मतलब बिलियन के बराबर मुसलमान हैं, लेकिन आप देखें कि मुसलमान जो है जगह-जगह पसपा हैं। जगह-जगह ज़िल्लत और ख़्वारी का वो है इसलिए कि उन्होंने किताब को और सुन्नत को है वो छोड़ दिया है।
اس پر وہ عمل ہی نہیں کرتے، آپس میں یونائٹ نہیں ہے، آپس میں متفق نہیں ہے، تفرقے بازیاں بن گئی ہیں، ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ختم ہو چکا ہے، تو وہ ہمارا حال بھی وہی ہو رہا ہے جو ان کا حال تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم وہی کام کرو گے تم سے پہلے پچھلی قوموں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ نصارہ میں وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہا تھا۔ جیسے مومنوں نے جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت پیش کی تو جتنے بھی لوگ تھے جو شروع میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے نبی کے جانثار ساتھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آمنا صدقنا، کہ ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ اسی طرح اس وقت نصارہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کو حواری کہا جاتا ہے وہ، تو پھر ان کا نام بعد میں پھر نصارہ یعنی مددگار کے طور پر ان کا نام وہ پڑ گیا تھا۔ تو وہ ان یہود سے زیادہ جو تھے وہ نصارہ جو تھے وہ مسلمانوں کے قریب تر تھے، اور ان میں ایمان اترنے کی کیفیت جو تھی وہ یہود کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ یہود جو تھے وہ اصل میں اپنے یہ کہہ لیں کہ اپنے ضد اور انا میں کہ نبی ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، سب باتوں کو وہ جانتے تھے، سب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور کتاب کو بھی وہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسا جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کو سمجھ رہے تھے، لیکن اس بغض اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے اس کتاب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ وہ ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے۔ جیسے سارے نبی آتے گئے تو اب جو ہے یہ عرب کے اندر کیوں آ گئے یہ نبی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ یہ بغض اور عداوت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ پھر کیا کیا، نہ صرف نافرمانی کی، نہ صرف ماننے سے انکار کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے، ٹھیک ہے نا، اور کافروں مشرکین کا ساتھ دینے لگے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو ہدایت پہ آنے سے روکتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور متکبر نفس ہے جو ہدایت سے انسان کو جو ہے محروم کر دیتا ہے، کہ اچھی بات سنتے سمجھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ پلٹتا نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والے میں نکلے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر ایمان لانے والوں سے مخاطب ہیں کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ پیو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہم نے پوری سورہ مائدہ پڑھی ہے اس میں جو ہے حلال حرام جو ہے کہ احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اب یہاں پر انہی کی ان عادات کو کہ انہوں نے ہی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو، بہترین چیزوں کو اپنی مرضی سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جو چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہر وہ یعنی کہ طیبات کیا ہوتی ہیں، پاکیزہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے اور انسان اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو حلال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، اور حلال و حرام میں جو حدود اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا۔ ایک تو یہ کہ ان کو حرام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حلال چیزوں کو، لیکن انہی حلال چیزوں کو استعمال کرنے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کر دینا، اپنی باؤنڈریز میں اللہ نے دی ہیں چیزیں لیکن اس کا بے مصرف استعمال کرنا شروع نہ کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا۔ اچھا، اب جو ہے یہ 3 اقسام کے جو حلال اور حرام کے جو وہ طریقے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک جو ہے شرعی حکم میں، ٹھیک ہے نا، شرعی حکم بنا کر
کوئی شخص اس کو حرام کر دے اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مطلب اس کو کہہ دے کہ یہ جو ہے یہ شرعی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو، یعنی کہ وہ زیادہ تر جو علماء اور دانشور ہوتے ہیں، جو لوگ کہلاتے ہیں ہمارے علماء اور دانشور، وہ ایسا کرتے ہیں۔ دوسرا ایک وہ دوسرا جو ہے جھوٹ بول کر، یعنی کوئی شخص یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، بہت سارے لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، جس طرح جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر یہی تھا کہ ان کے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ توریت میں کیا ہے، تو وہی اپنی مرضی سے جو حلال کہتے تھے وہ حلال، جو حرام کہتے تھے وہ حرام، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی ہمارے اگر جب ظاہر ہے قرآن کو اس طرح پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف ترجمے سے پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو اب پتہ نہیں جو بھی جو ہے نا اسکالر جو بھی ہے، جو بھی عالم ہے، جو بھی بات بتا دے گا ہم اس کو منوان مان دیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی جھوٹ بول کر کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دے۔ اور تیسری چیز یہ کہ کوئی بندہ جو اس سے رکنا چاہتا ہو اور اپنی ذات پر اس چیز کو حرام کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 قسم کی چیزیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی چیز سے رکنا چاہتا ہے، نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ تو اب یہ جو پہلا جو حکم تھا اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ عدی بن حاتم جو تھے، وہ میرے خیال سے فارس کے جو فرما روا تھے میرے خیال ہے، تو انہوں نے وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو جب انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ تم نے اپنے احبار و رہبان کو جو ہے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا، تو کہنے کہ ہم نے ان کو معبود کیسے بنایا، ہم تو ان کی پرستش تو کرتے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ان کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں مانتے؟ کہتے جی ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے ان کی جو چیز اللہ نے حلال کی وہ اللہ نے کی ہے، لیکن جب تمہارے جو علماء ہیں ان چیزوں کو حلال اور حرام کو حلال کریں گے اور تم کو ایسے ہی مان لو گے، تو اس کا مطلب ہے تم نے ان کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اور پھر یہی آیتیں قرآن کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہیں کہ اپنے احبار و رہبان کو جو ہے نا اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور دوسری جو کوئی شخص جو ہے اپنے اوپر حرام کر لے، تو اس کی ہمیں جو ملتی ہے ایگزامپل وہ یعقوب علیہ السلام کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی فطری کراہیت کی بنا پر یا بیماری کی وجہ سے جو ہے اونٹ کا گوشت، کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور ریبٹ کا گوشت میرے خیال سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے اس کو زبردستی تورات کے اندر ڈال دیا، یعنی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں، ان کو سوٹ نہ کرتا ہو، تو وہ نبی کے عہدے پہ فائز تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رفتہ رفتہ جو چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں اور انہوں نے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب جب اس کے بعد جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری شریعت میں تو حرام تھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے آئے ہوئے ہیں، شریعت تو بعد میں آئی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے طریقہ چلا آ رہا ہے تو وہی چلا آ رہا تھا، تو یہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کی تردید کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہنے سے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے اپنی ذات پہ حرام کیا تھا، تمام بنی اسرائیل پر کوئی حرام کا جو ہے حکم نہیں آیا تھا، تورات میں کوئی ایسی شریعت نہیں آئی تھی کہ ان پہ یہ چیزیں حرام کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اس کا بھی پورا سورہ تحریم میں ایک واقعہ آیا ہے کہ کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبا واقعہ ہے، تو کہ کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور پھر سورہ تحریم میں آیات ہوتی تھی کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی تھی کہ آپ ایسی کسی چیز کو حرام نہیں کریں گے اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو اپنے اس طرح کی جو بھی کوئی قسم کھا لے، پھر اس سے نکلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ کوئی غلط قسم اگر کوئی کھا لے، اللہ کی کوئی غلط قسم، اس کو بعد میں اندازہ ہو جائے کہ میں نے یہ غلط قسم کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا کفارہ بھی بتا دیا کہ اس قسم سے، کہ اس جو آپ نے قسم کھائی ہے اس سے آپ نکلیں گے کیسے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ قسم ہے جو ہم بالکل ایک تو بلا وجہ کی قسم کھا لی جاتی ہے، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن ایک جو دل کے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو قسم کھائی جائے گی، اس کو توڑنے کے لیے جو ہے پھر کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور اس کو بلا وجہ جو ہے اللہ کا نام لینے کے لیے جو ہے اپنی قسموں کا استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں، جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا اسے کھاؤ پیو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچے کو کھلاتے ہو،
یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اگر تم مشکل میں پھنس جاؤ، تم اپنی قسم پوری نہ کر سکو۔ بعض دفعہ بندہ ایسی قسم کھا لیتا ہے جو وہ پوری نہیں کر پاتا کہ اللہ میں اگر مجھے کہتے ہیں کوئی ہمت ملی تو میں یہ کر لوں گا، میں اتنا خرچ کر لوں گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی استطاعت نہ مل سکی ہو اور اسے اپنی قسم توڑنی پڑی ہو، تو اس کو پھر کفارہ دے کے اس قسم سے نکلنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ آپس میں ناجائز قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کہ پھر میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، زندگی بھر بات نہیں کروں گا، دل میں تہیہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ بات تو 3 دن سے زیادہ تو بات کی نہ کرنے کی وہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی قسم توڑنی ہوگی، کیونکہ غلط بات کی قسم کھائی تھی۔ اور صحیح بات کی قسم بھی اگر انسان نہیں کر سکے، اگر اس کو توڑنی پڑ جائے تو بھی اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور ناجائز قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو دیکھیں، اے ایمان والوں، اے ایمان، اب کیونکہ یہ جو سورہ مائدہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تکرار کی ہے ایمان والوں کے لیے، کہ یہ خاص جو ہے وہ ایمان، کیونکہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یا ایھا الذین، پورے مسلمان، پورے انسانیت کو خطاب کر کے گئی ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ نے دینی وہ دیے ہیں نا ہمیں احکام، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو، ایمان والوں ہی کو مخاطب کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسی، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ شراب کی حرمت، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 حرمتیں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، کہ اللہ نے پہلا حکم کیا تھا کہ شراب اور جوا جو ہے یہ ان میں گناہ زیادہ ہے اور ان کا فائدہ کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کیا تھا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو جب تم نے شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ، تو میں نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہ تیسرا حکم ہے جس میں جو ہے بالکل اس پر پابندی لگا دی گئی، ٹھیک ہے؟ پھر میں بتا دیتی ہوں کہ خمر کیا ہے۔ خمر ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانک دے۔ خمر جیسے دوپٹہ آپ کے سر کو ڈھانکتا ہے نا، تو خمر اسی سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو آپ کی عقل کو ڈھانک دے۔ اور جو شراب جو ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر وہ چیز، اس میں صرف شراب ہی نہیں آئے کہ ہر وہ چیز جو نشہ کرنے والی ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور میسر کا کیا حکم ہے؟ میسر یسر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے آسانی، یعنی وہ پیسہ جو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ تو گیملنگ میں کیا ہوتا ہے؟ گیملنگ کے اندر، جوئے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے سب لوگوں کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ایک بندے کے پاس ناجائز طور پہ ایک بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میسر کا بھی مطلب ظاہر سی بات ہے یہ بھی ناجائز مال ہے۔ اور والانصاب نصب سے نکلا ہے، یعنی وہ کوئی بھی اسٹیچو، کوئی بھی چیز جو گاڑی جائے اس کی عبادت کی جائے، زمین میں گاڑ دی جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بتوں کو گاڑا جاتا تھا، ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انصاب اس سے ہی نکلا ہے کہ آستانوں کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ پوجا کرتے ہیں، سوری جو جہاں پہ لوگ پوجا کرتے ہیں جا کے، وہ انصاب کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ازلام، یعنی تیروں کے ذریعے یا کسی بھی جانوروں کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی فالگیزی، جیسے طوطوں کے ذریعے بھی فالگیزی کرواتے ہیں، کسی برڈ کے ذریعے، کہ کوئی رینڈملی کوئی نکال لیا، اس میں سے جو نکلا وہ آپ کی قسمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے ازلام، تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رچ، بہت ہی گندے اور شیطانی، رچ جو عربی میں یوز ہوتا ہے بہت ہی گندی چیز کے لیے ہوتا ہے، فلتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی تمام بہت ہی گندے کام ہیں، ان سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کاموں کو جو ہے، ان چاروں کاموں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے برا ترین کام کہا ہے۔ اب بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں، اور بلکہ اب شمائل نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ میری جو نند ہے انہوں نے بھی مجھ سے بھی آپ کے سامنے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس میں حرام کا کہیں حکم نہیں آیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کے ساتھ اللہ نے لکھا تو نہیں ہے کہ نا یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ نے کہہ دیا اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کو ایز اٹ از ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کن چیزوں کے ساتھ ذکر آ رہا ہے؟ آستانوں کے ساتھ، آستانوں پہ جانا، بتوں کی پوجا کرنا کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے آستانوں پہ جا کے جو بتوں کی پوجا کرنا، یا پھر جو لیٹے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنا لوگ جو ہے اپنا بزرگ اور پیشوا مانتے ہیں، ان کی جا کے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، تو آستانے کہلاتے ہیں، ان کی جو ہے قربانی دیتے ہیں ان کے پاس جا کے اپنے جانوروں کی۔ تو یہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام ہے۔ تو ان کا خمر کا، میسر کا ذکر جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب ان چیزوں کا حکم آئے تو کتنے برے کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور تو لازمی ہی، اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے حرام ہی کا لفظ یوز کرے۔ جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ برے کام ہے اس کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں چھوڑنا ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔
शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज़ से रोक दे। तो ये शराब और जुआ क्या करता है? ठीक है ना? ये चीज़ आपको अल्लाह की रज़ाए शराब पी के भी इंसान अपने आपे में नहीं रहता। और जुए में क्या होता है कि पूरा-पूरा दिन इंसान इन्हीं कामों में लग जाता है, पैसा कमाने के चक्कर में गलत तरीके से ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है जब इंसान को एडिक्टिव हो जाए, तो उसे कोई खबर नहीं होती कि मैं फिर क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो है शैतान इंसान को इसलिए इन कामों में लगाता है कि फिर वो अल्लाह की याद से बाज़ आ जाए। तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज़ से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीज़ों से बाज़ रहोगे? तो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज़ आ जाओ। तो कितना अल्लाह ताला ने मतलब बहुत इसकी होती है कि वाह ज़रूर, रुक जाओ, बच जाओ। अगर तुमने हुक्म अदूली की तो जान लो कि हमारे रसूल पर साफ-साफ हुक्म पहुँचा देने की ज़िम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया-पिया था, इस पर कोई गिरफ्त ना होगी बशर्ते कि वो आइंदा उन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं और ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस चीज़ से रोका जाए उससे रुकें और जो फरमाने इलाही हो उसे मानें, फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। ठीक है ना? तो फिर हर चीज़ ईमान के साथ है। तो जिसने ईमान लाने से पहले कोई भी गलत काम किया उसकी कोई बास-पुरुस नहीं होगी। बास-पुरुस जो है हर चीज़ की ईमान लाने के बाद है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब ये अहकाम नाज़िल हो गए और ज़ाहिर है उससे पहले मुसलमान थे, शराब पी रहे थे। लेकिन आप देखिए कितने अरसे में जाके जो ये आयत नाज़िल हुई हैं। मदीने के अंदर ये आयत नाज़िल हुई है और पूरे 10-13 साल तक वो मक्के के अंदर वो शराब पीते रहे हैं और अल्लाह ताला ने कोई हुक्म जो है उस वक़्त नाज़िल नहीं किया। मदीने में आके ये 3 हुक्म आए हैं, ठीक है ना? और वो भी अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली क्योंकि वो शराब जो थी कहते हैं ना उनके गुट्टी में गोया गोया पड़ी थी, शराब उनकी गुट्टी में गोया पड़ी थी, यानी कि जैसे पैदा होता है ना बच्चा तो उसको जैसे एक चीज़ की वो हो जाए बच्चे को लग जाए कोई चीज़ तो बचपन से ये समझे कि वो पैदा होते थे तो उनको उसकी वो थी, तलब हो जाए जैसे ये कह लें आप। तो वो तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको इतनी लेट जो है उसको हराम किया जाके, ताकि लोग ग्रेजुअली उसकी आदत हो जाए क्योंकि एक चीज़ को छोड़ना जो आसान नहीं होता, फिर वो बॉडी भी इसकी आदत हो जाती है। क्योंकि जो एडिक्शन होती है चीज़ों की वो इतने आराम से जाती नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला ने लोगों लोगों के माइंड को तैयार किया, लोगों के जिस्मों को तैयार किया। जब अल्लाह ताला को पता चल गया अपने नॉलेज से कि अब इनके अंदर ये ताकत है कि वो अब इससे रुक जाएँगे, तो फिर अल्लाह ताला ने कतई हुक्म दे दिया। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के ज़रिए सख्त आज़माइश में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों नेज़ों की ज़द में होगा। ये देखने के लिए अब यहाँ पर जो एहराम पहन के जो उम्रा करने या हज करने जाएँगे तो यहाँ पर अल्लाह फिर वो अहकाम बता रहे हैं। ये देखने के लिए कि तुम में से कौन इनसे गायबाना डरता है, फिर जिसने इस तंबीह के बाद अल्लाह की मुकर्रर की हद से तजावुज़ किया, उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। ए लोगों जो ईमान लाए, एहराम की हालत में शिकार ना मारो और अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुज़रे तो जो जानवर इसने मारा उसी के हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़र देना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे और ये नज़राना काबा पहुँचाया जाएगा। या नहीं तो इस गुनाह के कफ़ारे में चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या इसके बकदर रोज़े रखने होंगे। तो यानी किसी आलिम से पूछ के वो आप जैसे कोई स्कॉलर हैं, आप उनसे पूछ के अगर जो भी गलती हुई है, फिर वो आपको बताएँगे कितने रोज़े रखने हैं या इसके बगैर कौन-सा जानवर देना है, तो आपको इस तरह मालूम करके वो करना होगा, ताकि वो अपने किए का मज़ा चखे। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने इस हरकत का इरादा किया तो इससे बदला अल्लाह इससे बदला लेगा। अल्लाह सब पर गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार, उसका खाना हलाल कर दिया गया। यानी जो लैंड का कल भी मैंने बताया था कि जो लैंड के शिकार है अल्लाह ताला ने वो हराम किया था, हराम की हालत में, लेकिन समंदर का शिकार उसका खाना हलाल कर दिया था। এখন দেখো जहाँ যখন तुम बाहर से ठहरो बंद कर दिया सब मैं जहाँ तुम ठहरो खाते वहाँ हुए नमाज पढ़ के कुरान चादर आप भी बना सकते हो। अलबत्ता खुश अलबत्ता खुशकी का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है। बस बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको देकर जाया जाएगा। अल्लाह ने मकान मोहतरम काबा को लोगों के लिए इज्तिमाई ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया बनाया है और माए हराम और कुर्बानी के जानवरों और कल्लादों को भी इस काम में मावून बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमान और ज़मीन के सब हालात से बाखबर है। यानी इसको पढ़ दूँ कि अरब में काबे की हैसियत महज़ मुक़द्दस इबादतगाह की न थी, बल्कि अपनी मरकज़ियत और अपने तकद्दुस की वजह से पूरे मुल्क की माशी और तमद्दुनी ज़िंदगी का सहारा बना हुआ था। हज और उम्रे के लिए सारा मुल्क उसकी तरफ खिंच कर आता था और इस इज्तिमा की बदौलत इंतशार के मारे हुए अरबों में वहदत का एक रिश्ता पैदा होता था। मुख्तलिफ इलाकों, कबीलों के लोग बाहिम तमद्दुनी रवाबित कायम करते, शायरी के मुकाबलों से इनकी ज़बान और अदब को तरक्की नसीब होती और तिजारती लेन-देन से सारे मुल्क की मुआशी ज़रूरियात पूरी होती। हराम महीनों की बदौलत अरबों को साल का पूरा एक तिहाई ज़माना अमन का नसीब हो जाता। बस यही ज़माना ऐसा था जिसमें इनके काफ़िले मुल्क के एक सिरे से
دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے. قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی. یعنی ایک پورا جو تھا ایک سرکل تھا جو بنا ہوا تھا, اور آپ اب پتہ ہے کیا حرم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کے آنے جانے کا اور لوگوں کی تجارت کا بھی مرکز بنا ہوا ہے, سارے اچھے کاموں کا بھی مرکز بنا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو بابرکت کیا ہے. اچھا, اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے, اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بے شک رسول پر تصرف صاف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاک کی بتا تمہیں کتنا. سرحد اپنی آواز میوٹ کر لیں. میرا ہاتھ نہیں چل رہا, 1 منٹ میرا سوری. تو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ کے, ٹھیک ہے نا, بہت ہی کوئی کسی چیز کی زیادتی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. جیسے فرض کریں کہ اگر 500 کا نوٹ ہے اور 100 روپے کا نوٹ ہے, لیکن 100 روپے کا نوٹ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے, لیکن 500 کا نوٹ آپ کو $500 کا نوٹ آپ کو بڑا لگ رہا ہے. لیکن وہ نوٹ جو حلال کی کمائی سے کمایا گیا ہو, اور وہ نوٹ جو حرام کی کمائی سے بچایا, تو اس میں ظاہر آپ کو اٹریکشن تو نظر آ رہی ہے آپ کو, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام. تو بہتات ایسا نہ ہو کہ چیزوں کی بہتات دیکھ کے آپ اس پہ فریفتہ ہو جائیں, اور اس کو آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا اس مقصد تھا کمائی کا, وہ جائے وہ کمائی کس طرح کی گئی. اسی طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے جو ہے مومن مرد اور مومن عورت شادی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ بہت سارے مشرک مرد جو ہے, مشرک عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں, کتنا مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس, اور پڑھنے میں لکھنے میں ایجوکیشن میں ہر لحاظ سے آپ کو بھلا لگ رہا ہوتا ہے وہ بچی یا وہ بچہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ مشرک ہوتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بتوں کو پوجنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے ایسے وہ تمام وہ کام کرنے والا ہوتا ہے جو اس کو جو ہے اللہ سے دور کرنے والی ہے, یا اس کو جہنم میں لے جانے والی ہے, کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا وہ ہوتا. تو فریفتہ کرنے والی چیزیں, تو بظاہر انسان کو وہ چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں. جو مشرک ہیں وہ گندے لوگ ہیں, کیونکہ وہ بتوں کی, اور ظاہر سی بات ہے وہ شرک کی جو ہے وہ گندگی میں لکھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ ناپاک ہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں, جب تک وہ اللہ پہ, اس کے رسولوں پہ, اس کی کتابوں پہ, ڈے آف ججمنٹ پہ, اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہ لے آئیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بار بار یہ بتانے کی ریمائنڈ, کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے, ہمیں بار بار بچوں کو یہ ریمائنڈ, کیونکہ ظاہر بچے بہت جلدی خوبصورتی پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ, کہ خوبصورت چیز دیکھے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی بچائے, اور ہمارے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچائے, ان کو سمجھداری عطا فرمائے. اور اسی طرح دیکھیں آپ, یہ خنزیر کا گوشت ہے, سور کا گوشت ہے, کتنے شوق سے جو ہے یا عیسائیوں پہ یہ حرام کیا گیا تھا. یہودیوں پہ, یہودی تو ابھی بھی سمجھیں کہ اپنی اس پر قائم ہے, وہ اپنے ریچولس کو بڑی اچھی طرح فالو کرتے ہیں, بس ان میں یہی خامی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پر جو ہے وہ ایمان لائے, اور وہ بھی اپنے بغض کی وجہ سے, لیکن وہ اپنی شریعت میں جو ان کو حرام کیا گیا تھا اس کو پورا فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن عیسائیوں نے جو ہے جبھی تو ان پر غضب نازل ہوا اور یہ گمراہ ہو گئے. یعنی ان کو جو ہدایات تھی ان سب کو بھول کر جو ہے نا, وہ جن چیزوں سے منع کیا تھا, شراب نہ پیو, خنزیر نہ کھاؤ, وہ کہتے ہیں اس کا گوشت اتنے مزے کا ہوتا ہے. میری ایک عیسائی سے بات ہوئی, وہ ہر چیز کو اچھا مان رہی تھی, مجھے بڑا اچھا لگا اس کی باتیں سن کے نا. تو پھر بات ایسی نکلی, اس نے کہا کہ نہیں میں شراب تو پیتی ہوں, یا کبھی کبھی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے مجھے شراب پینی پڑتی ہے. اور میں نے کہا کہ واٹ اباؤٹ جو اس کا میٹ کا, جو اس کا میٹ ہوتا ہے پک کا, تو کہیں ہاں اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے, میں چھوڑ نہیں سکتی اس کو. تو میں نے کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے تھے, شراب کا بھی وہ منع کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گوشت کا بھی ظاہر ہے بالکل حرام ہے, کہ آئی نو دیٹ, لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. تو مطلب یہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے کیوں چھوڑا, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مزیدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی چیز آپ کو کتنی بھی فریفتہ کرنے والی, دیکھیے ہمیں کیوں رکنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور اس کی نجاست نظر آ رہی ہے کہ وہ کیوں نجس ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بظاہر جسمانی اس کی بات کی ہے, ان کی, کہ منافق کی سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو دیکھو, وہ لگتے ہیں جیسے آپ دیواروں پہ کوئی جو ہے نا خوبصورت پینٹنگ کر کے سجا دیں, وہ ویسے لگتے ہیں منافقین. ان کی باتیں سنو تو آپ سنتے رہ جاؤ, ان کے جسم دیکھو تو آپ دیکھتے رہ جاؤ, لیکن کیا ہے ان کے, وہ بھی وہی گندے لوگ ہیں.
کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ پراپر ایمان نہیں لاتے اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان کے لیے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے. تو لوگ جو ہے وہ دیکھ کے ان پر فریفتہ نہ ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے بظاہر چیزوں کے بظاہر اس پہ نہ چلے جائیں، کیونکہ انسان کی آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ ظاہری چیزوں پہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ ان کو پسند کر بیٹھتا ہے اور اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ ایمان اور انسان کی سیرت ہے. ایمان اور سیرت اگر ہے تو اسی کی بیس پہ جو ہے وہ ساری چیزیں چلیں گی. تو بس یہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو، یعنی انسان کو اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہوگا، اپنی یعنی ظاہری چیزوں سے فیصلہ نہیں کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مال بھی ہم کسی کا دیکھیں گے تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی گاڑی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کسی کا گھر ہمیں وہ ہو تو پورا حسین محل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو نہیں پتا وہ آپ کی تعریف تو کر رہے ہیں، آپ کو پتا کن پیسوں سے بنا ہوا ہے. وہ ایک خوبصورت یا حسین گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کن پیسوں سے آئی ہوئی ہے. بظاہر آپ کو فریفتہ کرتی ہیں چیزیں، بظاہر آپ اس کی شخصیت پر رشک کرتے ہیں، بظاہر آپ اس کے مال و دولت پر رشک کرتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا یہ کیسے حاصل کی گئی ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا. وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی جب بھی انسان جو ہے پوچھے نہ تو جینون کوشچن بات کرے. جینون کوشچن یعنی وہ سوال پوچھے جو صرف اور صرف اس کی ذات سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کسی اور کے متعلق بھی سوال نہیں کر سکتے. اور وہ بھی جب آپ پوچھیں گے اس کا آپ سے تعلق ہو، یا اس سے آپ کا کوئی ریفرنس نکل رہا ہو اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو، اس طرح کے سوال آپ پوچھیں گے. فضول کے سوال پوچھنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ بلا وجہ سوال کیا کرتی تھی، وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو تم سے پہلے قوموں کو نبی نے فرمایا تم سے پہلے قوموں کو کثرت سوال نے ہلاک کیا، کیونکہ وہ نہ صرف سوال کرتے تھے اور انبیاء سے اختلاف بھی کرتے تھے اس کی بحث پہ. پھر بعض لوگ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اپنی ذہانت کا روپ ڈالنے کے لیے بھی سوال پوچھے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مخالفت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، فرقے بنانے کے لیے. تو بعض لوگ جو ہے 10,000 جو ہے فضول کے سوال جو ہے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب جیسے بعض معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے خاموش ہے. بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے ہر چیز کو بیان نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا. آپ دیکھیں بعض دفعہ اجتہاد کی، کیونکہ ظاہر ہے اب جدید دور آ رہا ہے، جدید دور آیا ہوا ہے، اور ہمیں بعض جو رولنگز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اس پر اب کس طرح عمل کریں. تو اسکالرز جو ہیں وہ اس پر اجتہاد کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو اجتہاد ہے، آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں. اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں عمل کرنا چاہتے، تو لیکن وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اللہ کا حکم جو ہے اس کے بارے میں خاموش ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں نا، ہاں ہم نے حنفی کو ماننا ہے، ہم نے شافعی کو ماننا ہے، لیکن اگر وہ حکم آپ کو جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہیں اس سے تو آپ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب جو جیسے میں نے ابھی قصر کا بتایا تھا، تو قصر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی اس طرح کی حدیث نہیں آتی، اور قصر کے بارے میں اللہ نے بھی کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ قصر کرنا ہے، سفر میں نکلو قصر کرنا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ امام شافعی نے کہا کہ 48 میل، اور پھر اب بعض روایت میں صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک رات. ٹھیک ہے. کوئی امام مالک کہتے ہیں، میرے خیال سے امام مالک نے کوئی نہیں، امام شافعی نے کہا کہ چار دن کا قصر ہوگا. ٹھیک ہے. 4 دن کے بعد قصر ختم ہو جائے گا. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 15 دن تک کا قصر ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اب آپ کی عقل پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ قصر جو ہے آپ جس کو بھی لے پھر آپ اس کو ٹوٹلی اس کو بھی فالو کریں. یعنی کہ کبھی کچھ کیا تو کبھی کچھ کیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو اللہ نے چھوڑ دی ہے وہ ہماری آسانی کے لیے چھوڑ دی ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل والوں کے تاکہ آپ اپنی عقل کو بھی یوز کر کے چیزوں کو استعمال کر سکیں. اسی طرح کے بہت سارے جو ہیں وہ اجتہاد کیے گئے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر قرآن خاموش ہے، اگر جو ہے حدیث خاموش ہے، اس بارے میں کچھ نہیں ہے، تو بلا وجہ بال کی کھال نکال کے ہم اس کو اپنے پر حرام یا وہ نہ کر دیں، حلال نہ کر لیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. بال کی کھال نکالا جو ہے وہ بالکل ناپسندیدہ ہے کسی بھی چیز کی. اب کھانے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اتنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو ہوتا ہے صحیح طرح چیز ہوتی ہے اور لوگ اس کو اندر پوچھ کے اس کی ڈیٹیل میں جا کے اپنے لیے کریٹ کر دیتے ہیں مجھ کو. تو بعض اسکالر نے یہی کہا ہے کہ اتنے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گا. آپ کو انگریڈینٹ صحیح آ رہے ہیں، انگریڈینٹ صحیح ہیں اس کے اندر، تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آپ نے فون کر کے پوچھ لیا حلال ہے، اٹس حلال اینڈ دین یو ایٹ اٹ. ڈونٹ گو ٹو مچ ڈیٹیل. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو.
تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں جب ان سے یعنی کہ دین میں وہی دین میں انوویشن کرنا، تو انہوں نے بھی انہوں نے جو اپنا بنایا جو ان کا دین تھا، کہتے تھے ہم ابراہیم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے فالوورز ہیں، لیکن انہوں نے پورا دین جو ہے اس کے الٹ کر رکھا تھا۔ ہر وہ چیز ابراہیم علیہ السلام بت کو توڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلا بڑا بت بنا کے انہی کا کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر وہ چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے جس سے منع کیا تھا، عرفات میں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عرفات میں لوگ ٹھہرتے تھے، وہ تھا ان کا طریقہ، وہ تھی ان کی سنت۔ لیکن جب یہ اہل جو قریش تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو مکہ کے لوگ ہیں، ہم تو والی ہیں اس حرم کے، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، تو وہ مینا میں ہی ٹھہر جاتے تھے، وہ آگے نہیں جاتے تھے۔ قرآن کے اندر یہ ہے سب کچھ۔ تو انہوں نے اپنی انوویشن بنائی تھی، بالکل جس طرح ہم نے مسلمان ہو کے جو ہے اپنی اصل روایات کو چھوڑ کر اپنا دین جو ہے وہ اس انوویشنز کے اوپر رکھ دیا، ان بدعات کے اوپر رکھ دیا، اور اب ہم اسی کے بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو قرآن نے جو اصل حکم دیا ہے اس کو تو ہم اتنا فالو نہیں کرتے جتنا ہم ان انوویشنز کو فالو کرتے ہیں۔ تو بالکل یہی چیز تھی کہ نہ بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ یہ کچھ اونٹنیاں کی مطلب مختلف نام ہیں کہ کون کون سی اونٹنیاں تھیں، کسی نے بچہ جنا ہوا ہوتا تھا، کسی کا نر ہوتا تھا، کسی کا کچھ، تو یہ اس طرح کے نام ہیں۔ تو یہ 4 نام اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ تو اور میں نے کہا کہ جب ان کے ساتھ یہ وہ معاملہ کرنا ہوتا تھا، اپنے بتوں پہ چڑھانا ہوتا تھا، آستانوں پہ چڑھانا ہوتا تھا، پھر وہ ان کے کان کاٹ کے چھوڑ دیا کرتے تھے، نہ ان کا پھر کوئی گوشت کھا سکتا تھا، نہ کوئی ان کا دودھ پی سکتا تھا۔ تو وہ اپنے بتوں کے لیے وہ آزاد تھی، مگر یہ کافی اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مار رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر گیری نہ ہو؟ یہ ہم پہلی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ اپنی فکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی کو بولنا یا کسی کو اچھی بات بتانا بند کر دیں، مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو دیکھے، اپنی اصلاح کرے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو بولنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا، کسی کو کافر مشرک کہہ دینا، کسی پہ فتویاں لگا دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری دی تھی کہ آپ پہنچا دیں، بس آپ پہنچا دیں، اور ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے، صرف پہنچا دیں۔ اس کے باقی کا کام جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو مر گیا، ہو سکتا ہے اس نے مرتبہ توبہ کر لی، آپ کو پتا ہے کہ اس نے مرتبہ توبہ کی تھی کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پتا مرنے والے نے توبہ کی تھی کہ آپ کیسے ایک جج کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مر گیا، اب ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ مسلمان مرا، لیکن ہم اس لیے کہ وہ جو ہے کافر مشرک مرا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے اس نے مرتبہ توبہ کر لی، آپ کو پتا ہے اس نے مرتبہ توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور ہم جو ہے صرف اس بیس پہ نہیں پڑھتے کہ جی وہ تو کافر مرا ہے یا مشرک مرا ہے، اس نے وہ شرک کرتا تھا۔ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن۔ اس نے ہم سے صرف اتنی ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنا کام پہنچا دیں۔ آپ اگر وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، کتابوں کو مانتا تھا، تب جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلیو کرو، وہ بلیو کرتا تھا، اٹس اوکے۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی، اور نہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو یہیں پہ کتنی خوبصورت اللہ نے آیت دی ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، لیکن یہ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں گے ضرور، ہم اپنی بات ان تک ضرور پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر بھی جو ہے لوگوں نے بھی بہت غلط تعویل بھی کی کہ نہیں، دوسروں کو بات نہیں سمجھانا چاہیے، نہیں پہنچانا، لوگوں نے غلط تعویل کی اس آیت کی بھی۔ تو جو ہے حضرت ابوبکر نے بھی اس کی تعبیر، یہ حدیث بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہی حال آپ دیکھیں، اگر ہم پاکستان، ہم سب جو موسٹ آف دیم پاکستان میں، انڈیا میں رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہم پہ کیسے لوگ مسلط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں کہ ہم جو اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے، ایسے مسلط ہو گئے۔
تو یہ بات ہم پر اسی طرح مسلط ہو گئی کہ ہم نے جو ہے اچھائی پر لوگوں کو بولنا چھوڑ دیا، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیا. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کو برا بھلا یہ بھی ہم ان کے نام رکھ دیں، ان کو فتوے دے دیں. یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام سے دیکھیں ہم نے منافقین کے بارے میں کتنا کچھ نہیں پڑھا کہ منافقین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ہے ایک ایک آیت نازل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہ منافقین جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں. ان کو وہ پھر بھی جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، وہ پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کبھی بھی نہیں روکا. اور اللہ تعالیٰ حکم دیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، نہ اللہ نے روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کو نکال دو. اللہ تعالیٰ تو پوری کھلی خبریں دے رہا ہے منافقین کی قرآن کے اندر. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ بظاہری طور پہ وہ ایمان لے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جا کے نمازیں پڑھتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے. اور یہ کرائٹیریا ہے جو سورۃ توبہ پہ ہم پڑھیں گے. اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کی راہ چھوڑ دو. اب دل کا حال تمہیں نہیں پتا کہ کون کیسا ہے. تو یہ اللہ میں قرآن میں منافقین سے زیادہ اور بدتر کون ہوگا؟ ان سے زیادہ بدتر جو ہے جن کا کفر اور شرک کھل کے سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہ کافروں کا بھی ساتھ دے رہے تھے، وہ یہودیوں کا بھی ساتھ دے رہے تھے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ آسینوں کے سانپ تھے. لیکن اس کے بعد ایک دفعہ تو ہے اتنی سخت، میں نے اس دن بھی بتایا کہ اتنی سخت بات کہی انہوں نے عبداللہ بن ابی نے جو منافقین کا سردار تھا. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہیں گے آپ کہیں تو میں اس کی گردن مار دوں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نہیں عمر ایسی حرکت نہ کرنا. لوگ کہیں گے کہ جو ہے محمد تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم صحیح بات کو بھی جو ہے اگر ہم ایسی حرکت کریں گے تو ہماری صحیح بات بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کے حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں. یہ سفر کی حالت میں کسی کو موت آ جائے اس کا حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک دیا جائے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں. اور خواہ کوئی ہمارا شداری کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا، یعنی غلط بات کی ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس طرح ہی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام جو واقعہ، یہ تمام چیزیں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کو ان کی امتوں پہ گواہ کی حیثیت سے لائے گا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تو وہ وٹنس ہوں گے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، میں تو اچھا تیرا پیغام پہنچا کے میں تو چلا گیا دنیا سے، تو ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کی، مجھے نہیں پتا. تو حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو انہوں نے خواہش کی تھی، اس میں مائدہ کا ذکر آیا. تو یہ سورہ مائدہ جو ہے اسی کے نام پر ہے. تو
الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تو حواریوں نے کہا عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کھا ہے وہ سچ ہے، ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہو۔ اب روایات سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا میں اس کے بعد کسی نے غلط عمل کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس سوال سے باز آ گئے، تو اس کے بارے میں کوئی مزید ڈیٹیل پتہ نہیں چلتی۔ اگر جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس سے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے جو کچھ میرے دل میں اور میں نہیں جانتا کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے۔ آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں بے شک۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو غالب اور دانا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دین ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کی چاہے نہریں بہہ رہی ہیں، یا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہوا ہے یہاں پر، جتنی بڑی جو پورا ہم جو پڑھتے چلے آئے ہیں اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی جو پوری قوم جو وہ کیا حرکت کرتی پھر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ 300 سال تک ان کے دین میں کوئی ایسا بگاڑ نہیں آیا تھا۔ 300 سال کے بعد جو ہے جو ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے جو ہے پہلے جو ہے ان کو پہلے اللہ کا بیٹا بنایا، ابن اللہ، کلام اللہ کہہ کے پھر آہستہ سے گریجولی پھر جو چینج آیا، پھر دیکھیں پھر تمام عقائد بڑھتے چلے گئے اور اب نوبت کہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے ان کو خدائی بنا ڈالا۔ کوئی تو کہتا ہے جو کچھ بہت سارے فرقے ہیں ان کے اندر بھی، تو کچھ تو ہیں، کچھ تو بہت اچھے بھی ہیں جو اللہ کا پروفٹ بھی مانتے ہیں۔ تو ان کے اندر ایسا بھی فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی ان کو پروفٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اچھے لوگ بھی ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی اتنے زیادہ گزر گئے کہ انہوں نے خدائی کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہ اس لیے آئے تھے، ان کو وہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا تو انہوں نے ہمارے گناہوں صلیب پہ چڑھ کر جو ہے نا ہمارے سارے گناہ انہوں نے دھو دیے، اب ہم جو ہے، اور پھر اس پہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب انہوں نے سارے گناہ کر کے ان کو سلیب دے دی گئی ہے، سارے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ اب جہنم کیا ان کے یہاں کوئی وہ نہیں ہے کہ جہنم میں دوسرے لوگ جائیں گے، ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ان کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ہم لوگ ہماری قربانی دے دی ہمارے لیے، یہ کہتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر لوگوں کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ پہلے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مریم علیہ السلام کو جو ہے آپ دیکھیں کہ کلیساؤں کے اندر، ان کے چرچز کے اندر جو بڑی بڑی جو ہے وہ ان کے مجسمے بنے ہوئے مریم علیہ السلام کے، تو بعد میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ بھی ایڈ کر کے اس میں ڈال دیا۔ اب سب سے پہلے جو ہے پہلے مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے توسط سے دعا مانگتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں، تو پہلے ان سے مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے توسط سے ہماری دعا کروائیں، پھر اسی طرح کی پھر جیسے ہمارے یہاں جو وسیلے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے ہم اس کے پاس چلے جائیں، اس ولی کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، تو جو ہم نے حال بنایا ہوا ہے وہ بھی سیم وہی چیز کر رہے ہیں۔ تو سورہ مائدہ یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوئی، اور اس میں سارے احکام تھے، اور سورہ بقرہ میں جو احکام تھے ان کی نوعیت بھی آپ کو پتہ چلنی چاہیے، اور سورہ مائدہ میں جو احکام تھے اس کی نوعیت بھی پتہ چلنی چاہیے کہ احکام کس طریقے سے نازل ہوئے، کون کون سی چیزیں پہلے اللہ نے جو ہے منع کی اور کون سی چیزیں حرام کی، کون سی حلال کی، اس کے بعد جو ہے ایز گریجولی جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا پھر کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور کن چیزوں کو کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کو ایز اٹ از رہنے دیا ہے۔ اب الحمدللہ ہم سورہ انعام شروع کریں گے۔ سورہ انعام اس میں ظاہر مویشیوں کا ذکر ہوا ہے ان سے ریلیٹڈ، کیونکہ ان مویشیوں کو نہ صرف کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اس کے علاوہ ان میں جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی وہ کی گئی ہے کہ ظاہر ہے وہ ان جانوروں کا کس طرح سے استعمال کرتے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ شرک کا اس میں ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے کیونکہ ابھی ہم جو 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور یہ ڈیٹیل سورہ تھی چاروں کی چاروں، اور یہ ساری مدنی سورہ تھی،
اور اس میں جب ہم نے پڑھا تو آپ دیکھیں کہ اس میں مخاطب کون تھے؟ بنی اسرائیل اور منافقین زیادہ تر اور اہل ایمان. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، مکی صورتوں کا زیادہ موضوع جو ہے توحید کے اوپر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر جو ہے وہ مشرکین سے مخاطب ہے. عیسائی اہل کتاب سے بھی ہے، منافقین سے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ مخاطب مشرکین سے ہے. ٹھیک ہے. اور شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور اس غلط خیال کی تردید کی زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے. جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب، طویل جد و جہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی. منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید. ٹھیک ہے. اور اس سورہ انعام جو تھی وہ ایک ہی اس میں نازل کر دی گئی، ایک ہی رات میں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی کچھ آیات اسکالرس کہتے ہیں کہ بعد میں شامل کی گئی، لیکن یہ پوری جو خطبہ ہے، یہ پورا جو اللہ نے نازل کیا، یہ ایک ہی اس کے اندر نشست کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اتنی مطلب عظیم صورت ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کے ساتھ اترے تھے. ٹھیک ہے. اس کی عظمت یہ بتائی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے جو مشرکین نے جو ہے مویشیوں کے نام لے کے اللہ کے مویشیوں پر جو حصے مقرر کیے تھے، جو کچھ حصے اللہ کے لیے تھے، کچھ ان کے بتوں کے لیے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں شرک کی تردید اور مختلف دلائل دیے گئے ہیں. پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سے شروع کیا ہے. یہاں پر مکی صورتوں میں کا جو موضوع ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دلا رہے ہیں کہ اب میری طرف آؤ، میری تعریف بیان کرو. یہ زمین اور آسمان جو ہے وہ میں نے پیدا کیے ہیں. تو حمد اور مدح دونوں ایک ہی اس سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ حمد جو ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کی ہوتی ہے. ہم حمد کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یوز نہیں کر سکتے. لیکن مد کرنا کہتے ہیں اس کے لیے مدح سرائی ہو رہی ہے کسی، تو مد جو ہے وہ کسی کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے، کسی بادشاہ کے لیے بھی، کسی عام انسان کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. تو لیکن ہم جو ہے اس میں ایک تعظیم، اس میں ایک شکر اللہ تعالیٰ کی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر. ٹھیک ہے. تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، حمد، تعریف، شکر، عظمت اللہ تعالیٰ کی. تو تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف فرماتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، اگر انسان سوچے تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا کر دیا. اور وہ جو یہودی اور عیسائی تھے، وہ کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن جو ہے وہ زمین اور آسمان، 6 دن میں جو ہے زمین اور آسمان بنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تھک گیا اور سو گیا، ایک دن آرام کیا اللہ تعالیٰ نے. کتنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کتنی غلط بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکالتے ہیں. اللہ کو آرام کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ تو مالک ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی اس کو نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہمارے رب کا ہے. تو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جب بنا لیا زمین اور آسمان کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آ جاؤ فرما برداروں کی طرح. تو وہ فرما برداروں کی طرح جو ہے وہ آ گئے. تو وہ جعل الظلمات والنور، اور اس نے ہی ظلمات اور نور پیدا کیے، اس نے ہی اندھیرے اور روشنی پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ظلمات، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بہت سارے پیدا کیے لیکن روشنی ایک ہی ہے. یعنی مرکز جو ہے وہ ایک ہی ہے. آپ جو ایمان ہے، جو ایمان کی جو روشنی ہے وہ ایک ہی ہے. ظلمات کون کون سے آپ دیکھیں گا، ایک جو نور جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے اللہ کا، صراط مستقیم ہے. اور اگر اس مستقیم کے آگے جو ہے آپ راستے نکال دیں، شاخیں بنا دیں، تو ہر وہ شاخ جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہی ہے، وہ ساری ظلمات ہیں. سرکشی کا راستہ، شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، تعصب کا راستہ، سرکشی کا راستہ.
ٹرانسگریشن کا، حد سے بڑھ جانا، ظلم کا راستہ، تو جتنے بھی راستے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ تمام جو ہے وہ ظلمات ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا روشنی اور ظلمات کا، تو اللہ تعالیٰ نے ظلمات کئی دفعہ بیان کیا کہ اس کو پلورل کے سیغے میں یوز کیا ہے اور اس کو سنگولر کے سیغے میں یوز کیا ہے۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، لوگوں جن کو بھی وہ اللہ کے ساتھ جو ہے شریک بناتے ہیں۔ تو پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے۔ تو اللہ خود کہتا ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے نہیں پیدا کیا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا اور جس نے تخلیق کیا پوری دنیا کو، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں جو نا ان کے برین اسٹارمنگ کر رہا ہے یہاں پہ مشرکین کی، ایسے سوال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ تم کس بیس پہ جو ہے تم ان کی حفاظت کرو جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو عبادت کے لائق کس کی ذات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بتا رہا ہے کہ اس نے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ تو یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا، اس پیدا کرنے کی ابتدا اس نے جو ہے مٹی سے کی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی بھی کیفیت جو ہے کتنی جگہ کیسی بتائی کہ سڑی ہوئی گارے سے اللہ نے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اس مٹی کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر نطفہ دے کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نسل سے پھر انسانوں کو مزید آگے جو اس کی نسل پیدا کی، نسل چلائی۔ اور کیوں؟ تاکہ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے جو ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، اور پھر اس نے اس کا وہ جو ہے اس انسان کا جو بھی انسان بنا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، ڈے آف ججمنٹ، جس میں ہر بندے کو اپنا ایک ٹائم پیریڈ گزار کے جو وہ آنا ہے۔ اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، ڈے آف ججمنٹ کا دن، مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہوں کون، جو پیدا کر رہا ہے، جو تمہارے اندر اور باہر ظاہر اور باطن ہر چیز کو جان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے بنایا، فرض کریں جو ایک روبوٹ بنانے والا ہو، جو کوئی بھی تخلیق دنیا کی چیز کرنے والا ہو، اس کو اپنے بنانے والی چیز کا پوری طرح وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں یہ بھی ڈالا تھا، میں نے اس میں یہ بھی کیا تھا، اس کا یہ فنکشن بھی ہے، یہ فنکشن بھی ہے، یہ فنکشن بھی ہے، پتا ہوتا ہے نا؟ وہ یہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ پھر بھی اتنا ماہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنی جو مخلوق بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز سے، وہ بندہ خود بھی واقف نہیں ہے اپنی چیزوں کے، ہمیں نہیں پتا ہمارے جسم میں ہماری جو جسم کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ ہم بیمار پڑتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر ہمارے جسم میں ہو کیا رہا ہے، کیا چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، یہ اللہ ہی جان رہا ہوتا ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ وہ ایک خدا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ نشانی تو آتی رہی، اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں نشانیاں، اور ضروری نہیں کہ نشانی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں ہی آئی، اس سے پہلے بھی بہت نشانیاں آئیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابرہہ کا واقعہ تو کتنا زیادہ پرومیننٹ تھا کہ وہ مکہ کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی، اور انہوں نے خود دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی ان لوگوں نے نشانیاں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل جو ہے وہ نہیں پلٹے اللہ کی طرف۔ تو لوگوں کا حال یہ کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے، عنقریب اس کے متعلق انہیں کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا پہنچیں گی خبریں؟ کہ آہستہ آہستہ دین جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف جاتا جائے گا، اور ان کو جس طرح ان کو شکست کا، ان کو سبکی کا جو اللہ تعالیٰ احساس دلاتا رہے گا، ہر آن ہر لمحے ان کو ان کی اس کا دکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہر جگہ پہ ان کو شکست ہوگی، ہر جگہ پہ ان کو رسوائی ہوگی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام ہے کیا چیز، اللہ ہے کیا چیز، اس کی طاقت کیا چیز ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دورہ رہا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ یہ سب کفار مکہ کو سب پتا تھا، عاد، سمود، فرعون، سب پتا تھی ان کو
کی قومیں جو تھیں کتنی زیادہ زوراور تھیں اور کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہے یہ چیزیں. اے پیغمبر اگر ہم تمہارے پر کوئی کاغذ میں لکھی لکھا کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے یہ تو سرہی جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. تو یہ طرح طرح کے جو ہے بہانے تراشتے تھے نہ ماننے کے کہ یہ کیسا نبی ہے, اس کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا, یہ تو جاہل, مطلب استغفر کے وہ جاہل ہے, اس کو تو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے, یہ تو یتیم پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو غریب ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے تھے, اتنی توقیر کرتے تھے, صادق و امین کہتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام لے کر آئے ویسے ہی وہ ان کے جو ہے دل سے اتر گئے, کیونکہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیوں کروانا شروع کر دیا, توحید کا اقرار کیوں کروانا شروع کر دیا. تو اب وہ ان پر تانے, یعنی ان کو کچھ نہ کچھ ایسے القاب سے نوازتے تھے جو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کتنی نفیس تھی اور دل کو ناگوار بھی گزرتی تھی, لیکن جبھی تو کہتے ہیں اللہ صبر کیے جاؤ, صبر کرنا. یعنی ایک اتنی اعلیٰ پائی کی شخصیت اور لوگ اس کو جو ہے سمجھے ایک طرح سے گالیاں بکنا, تو برداشت کرنا واقعی میں اس کی وہ بڑی بات تھی. وسلم نے کس طرح وہ برداشت کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے, پھر میں بتانے کا مقصد یہ کہ پھر وہ کہتے تھے کہ نشانیاں کیوں نہیں اتری, کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ, ہمیں فرشتہ نظر آتا, یا کتاب کوئی ایسی اترتی جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی اترتی ہے آسمان سے. یہ تو مختلف چیزیں تھیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھی اتار دیتے تو ہم جو ہے انسانی شکل میں ہی اتارتے تاکہ ان کو شبہ ہو, وہ شبے میں ہی رہتے تب بھی. اور پھر اگر یہ کہ فرشتے تو ایک مقصد کے تحت ہی اترتے ہیں, فرشتے جب بھی اترتے ہیں یا تو وہی لے کے اترتے ہیں, پھر یا پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر تباہ کرنی ہوتی ہے قوم. تو فرشتے جو ہیں کسی مقصد کے تحت ہی اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت فرشتوں کو جو ہے بلا وجہ نہیں اتارتے. تو ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے, اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب یہ مبتلا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. قرآن میں جگہ جگہ آئے گا کہ وہ کس طرح مذاق اڑاتے تھے, آنکھیں مار مار کے گزرتے تھے. یہ تغامزون کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کے اس طرح مذاق کرتے تھے, اور کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہے, یہ کس پہ ایمان لے آئے ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ ان کے پاس پینے کو, یہ کس طرح سے ایمان لے, کیسے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ایک شخص کے خاطر. تو اس طرح کا جو ہے میک فن کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ. ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, کہو سب اللہ کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا, اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا, یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے, وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. کہو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے, جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے, رازق ہے, اور انہوں نے جو دیوتا بنائے ہوئے وہ تو لیتے ہیں, ان کو تو حصے نکال نکال کے دینے پڑتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور یہ تو اللہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے بھی وہ اپنے دیوتاؤں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ میں دے رہا ہوں, میں رازق ہوں, ان کو پتہ ہے کہ دینے والا کون ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے, اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں, اور اپنے دیوتاؤں کو کی جو ہے سیوا میں لگے ہوئے ہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں, اور تاکید کی گئی کوئی شرک کرتا ہے تو کرے, تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. یہ بات ہم میں سے بچے کو پتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ہوگا نا اسے پتا ہوگا, جس کو شعور آ گیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہمیں جو سزا مل رہی ہے یا ہمیں جو فائدہ پہنچ رہا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے, کوئی اور نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کسی کا اختیار نہیں ہے. ان سے پوچھے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے, کہو میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے, اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہی ایک ہے, اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو.
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر جانتے جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی اللہ پہ بہتان لگانا کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی اس سے تو ہم مانگ کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کے تو وسیلے ہیں جو ہم جن کے ذریعے سے ہم جن سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی بہت پہنچی ہوئی دیویاں ہیں، مطلب سمجھ لیں۔ اور یہ دنیا میں جو انسانوں کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے تو ہم اوپر تک ہم اللہ کے پاس فیصلے جاتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی وہ اللہ پہ اس بات کا بہتان لگا رہے ہیں یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں، قرآن کو جھٹلائیں، نبی کو جھٹلائیں۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہراوے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ جھوٹا بیان دے کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو سر یہ کس طرح اپنے پر جھوٹ گڑیں گے، عوام کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ گم ہو جانے کا کیا مطلب ہے کہ جن کو وہ پکاریں گے کوئی بھی نہیں آ سکے گا، سب ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ ہمیں تو نہیں پتا، جیسا بھی ہم نے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا پوچھا تو وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا مجھے نہیں پتا میری قوم بعد میں کیا کرتی رہی۔ اور یہ پوری قوم جو ہے جس چیز کے پیچھے چلی جا رہی ہے کہ ان کو پوری کی پوری جو قوم ہے جو اس میں انوالو ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ بنا دیا ہے، استغفر اللہ۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پہ ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان ہے پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے قصے سناتے تھے، عاد کے، سمود کے، فرعون کے، شعیب علیہ السلام کے، بہت ساری قومیں گزری، نوح علیہ السلام کے، تو کہتے تھے یہ تو قصے ہیں سارے، تو بار بار ہمیں یہ قصے سنا کے ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگ تھے چلے گئے، یہ تباہ ہو گئے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو صاف اس چیز کا جو ہے وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو نادان لوگوں کو عموماً یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے نئی بات کیا کہی، یہ سب تو وہی پرانی باتیں جو ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گویا ان احمقوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے، حالانکہ حق ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ توحید جو ہے تمام پیغمبر جو ہے وہ توحید لے کر آئے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کو ایک مانو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاءوں کا ایک ہی دین تھا، لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے اور باقیوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر ظاہر ہے پھر تباہی بھی آئی ان کے اوپر، ان کے ناشکری کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے۔ وہی امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ وقت وہ کہے گے کاش کوئی ایسی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جگہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو واپس بھیج دیا جائے تو وہ وہی عمل دوبارہ کریں گے جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے پہلے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تو دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو آپ اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک جو ہے اپنا گناہ کا بوجھ، جو کچھ اس نے دنیا میں جو کفر و شرک کا، معصیت کا، ٹھیک ہے، تعصب کا، جو بھی ٹرانسگریشن کا، تو جو بھی بوجھ ہوں گے گناہوں کے، وہ سب اپنا اپنا بوجھ جو انڈیویجلی اٹھا کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوں گے، کیونکہ جب دنیا میں نہیں مارا تو یہ سارے، اور دنیا میں جو بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے انہوں نے، وہ سارے اعمال جو ہے ان کو ضائع کر دیے جائیں گے صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اب آج ہم دنیا میں کتنے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کتنا انسانیت کے لیے کام کرنے والا ہے، جو کتنا اچھا انسان ہے، بلکہ ایون کہ ہمارے مسلمان لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میں تو انسانیت پہ پورا وہ کرتی ہوں کہ بھائی انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت بڑی چیز ہے، لیکن ایمان کے بعد
آپ دنیا بھر لے انسانیت کے کام کر کے، لیکن اگر آپ نے ایمان نہیں لائے تو یہ سارا عمل جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا بنا کے، سارے اچھے اعمال جو ہے وہ کوئی وزن نہیں ہوگا اچھے اعمال اگر ایمان نہیں. ایمان اور عمل جو ہے وہ لازم و مقصود ہے. ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں. اور اسی طرح جو ہے ایمان کے ساتھ جو عمل لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کل بھی پرسوں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے نا کہ جنت میں، اے ایمان والو، جنت میں تم ایسے نہیں چلے جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہیں، جو آزمائشیں ہمارے لکھی ہیں، جو ہم اعمال ہمیں کرنے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. جہنم ورنہ ہم جہنم سے ہم مسلمان بھی نہیں بچ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو کیسے ہم جلنے پر اپنے آپ ہم صبر کر لیں. تو ہمیں اعمال، ہمارا ایمان دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہے. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو ہے نا اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ جو اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا کے کھیل اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت جو ہے اس قطرے جو سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. مکھی کے پر کے برابر بھی جو ہے کے اوپر جو پر ہوتا ہے اس کی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کو صرف آزمائش کے لیے بنایا، کھیل اور تماشا ہے دنیا. کتنے مومن جو ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے کہ وہ ایک قید خانے میں ہے، اور ایک کافر کی زندگی کیسے ہوتی ہے جیسے ایک محل میں رہ رہا ہے. سب کچھ بس یہی ہے دنیا اس کے لیے. اور یا پھر ایک مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے وہ مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ بس مجھے مسافر کی طرح یہاں رہنا ہے کیونکہ میرا اصل ٹھکانہ تو آخرت میں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو کھیل اور تماشا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں. سارے اعمال جو ہیں ان کو صرف اور صرف اس دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے. تو ان کے لیے زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے. ٹھیک ہے نا. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں، جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو لاس سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب وہ ان کا میک فن کرتے ہوں گے. لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو آپ سے نہیں ہے. اگر آپ یہ پیغام نہیں لاتے تو وہ تو آپ کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن جیسے آپ نے اللہ کی آیات پہنچانا شروع کی آپ برے بن گئے. تو بیسیکلی برے کیوں بنے ہیں؟ کہ آپ نے اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. بے شک اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کوئی زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر وہ ہر وقت نشانی مانگتے تھے. ایک منٹ ٹھہریے گا. ہر وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نشانیاں مانگا کرتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، یا قرآن کیوں ہوتا، زمین جو آسمان جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیوں نہیں گر جاتا ہمارے اوپر، یا آپ کو جو ہے کوئی جو ہے سونے کا گھر کیوں نہیں دیا گیا آپ کے جو جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوتی ہیں. وہ تو بہت زیادہ جو ہم آپ پڑھیں گے اسی میں ہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں ایک جو ہے نبی کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہوں. تو اس طرح کے وہ عجیب و غریب جو تھے وہ مطالبات کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کا شروع سے یہ تصور رہا ہے کہ جو بہت اعلیٰ مرتبہ کا شخص ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کے کمالات دکھا سکتا ہے. ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا ہے تو لوگ اس کو بہت اللہ والا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، لیکن وہ ایسی کرامات دکھائے گا نا، وہ آپ کو سب سے بہترین شخص ہوگا جو آپ کو کرامات کر کے دکھائے گا. چاہے وہ کسی زور پہ بھی کر رہا ہو، جیسے جادو ٹونا کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن جی بھائی اس کو تو یہ بھی آتا ہے، اس کو تو یہ بھی آتا ہے. یہ دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بس صرف یہ کہ اللہ جس کو عطا کر دے اپنے نالج سے کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی بات، یا خوابوں کے تہ تک پہنچنا، یہ بھی ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو. لیکن غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں، اور نبیوں کو بھی غیب کا علم اللہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنی اس سے دیتا ہے جتنا اس نے دینا ہوتا ہے. تو یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ یہ مجھ سے اتنے سوالات پوچھتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نشانی دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم چاہے تم زمین کے سرنگ ڈھونڈو
آسمان میں سیڑھی لگاؤ، ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو، تم نہیں لا سکتے. جب جتنی بھی کوشش کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے ایک کام نہیں کر سکتے تھے. جو آج ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے جہنم میں کرنے سے، گرنے سے، جب وہ دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نشانی لا کے نہیں دکھا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، ٹھیک ہے. اللہ نے مجھے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے مجھے وحی دی ہے، یہ ان کا مقام ہر لحاظ سے بلند کیا ہے. اور ہمیں وہ کر دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنی ہے اللہ کے بعد. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جن معاملات میں جو اللہ کے معاملات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نبی کو دخل اندازی کا، کسی بھی اینجل کو دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال بھی آتا تھا تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو. تو یہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے ہی اٹھائے گا. تو مردوں کا یہاں پہ موازنہ کیوں کیا گیا سننے والوں سے اور مرنے والوں سے؟ اس لیے کہ مرنے والوں کو سنائی نہیں دیتا، مرنے والے مر گئے، اپنے پورے احساسات کے ساتھ مر گئے. اب جو یہ کہے کہ بھئی مردے قبر میں سنتے ہیں، لیکن اللہ نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ سننے والے اور مردے برابر نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے مردے سن نہیں سکتے. اللہ جان جو ہوتی ہے نا انسان کی، جو سول ہوتی ہے، اللہ وہ پوری کی پوری لے لیتا ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے جو ہے پوری جان نکال لیتے ہیں. اور اگر جان موجود ہو تو بندہ سنے گا، جان موجود ہو تو بندہ دیکھے گا. تو ہمارے یہاں یہ ہے تصور کہ بندہ جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی تو وہ بندہ دیکھ رہا ہے یا کان سے سن رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. نہیں، مر گیا بندہ، اس کی روح کا تعلق اور جسم کا تعلق بالکل کٹ آف. دنیا تک جتنے معاملات تھے، مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. بس وہ روح پہنچ گئی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب وہ ایک بے جان روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دفن کرنے کا بھی حکم اس لیے کیا ہے کہ اس کی تعظیم کے لیے دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس کو کوئی بے حرمتی نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اس بھی ایک اور بات کی جو وہ کر دوں کہ وہ جو قرآن کی جو آیت ہے شق القمر کی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نشانی دکھانی ہوتی، کتنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. اب سب بعض حدیثوں میں یہ بات آئی بھی ہے، مطلب کچھ یہ کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ وہ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا جو ہے ان کے پورا مطلب اتنی حدیث آپ دیکھیں سائنٹیفکلی بھی یہ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا جو ہے نا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے بازو سے نکل کے دوبارہ آسمان پہ پہنچ گیا. اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بالکل آپ کی عقل اور آپ کی نالج سے بھی جو وہ ہوگی کہ چاند کبھی بازو میں آ کے نکل کے جا سکتا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نشانی دیکھتے تو لوگ تو سارے ہی مان لے آتے. اور جب بھی کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے تو سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب جادو کا جب معجزہ دکھایا تھا تو سارے لوگوں کو جمع کیا تھا ایک جگہ پہ. اس کے بعد جو ہے وہ عصا پھینکا تھا اور وہ ان کے سانپوں کو کھا گیا تھا، جو ہم پڑھیں گے بھی آگے. تو معجزہ جو ہے کوئی نبی سارے لوگوں کو جمع کر کے دکھاتا ہے. اس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چاند، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا تھا. یہ ایک لمحے کا واقعہ تھا، ایک لہجے کا، سیکنڈ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ کوئی دیکھ پایا اور کوئی نہیں دیکھ پایا. جس کی نظر آسمان پہ ہوگی وہی دیکھ پایا ہوگا. تو گریوٹی کی جو کشش تھی وہ بھی اللہ نے اس لیے دکھانے کے لیے کہ قیامت قریب ہے. تو اللہ نے لکھا نا آگے لوگوں کے حساب کا مطلب قیامت سے ریلیٹڈ اللہ نے آیت نازل کی، اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. تو لوگ اس کو بھی اس میں لے آتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں مینشن نہیں کیا ہوا کہ جو ہے یہ نبی کے انگلی کے یا نبی کے اشارے سے جو ہوا تھا یہ نبی کا معجزہ تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہا ہے کہ آپ کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ نشانی نہیں، میں نہیں دوں گا تو نہیں دوں. تو ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو خود ہی ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں غور کے ساتھ، ہمیں فکر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ من قبول نہ کر لیں.
تحقیق کریں چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو اگر نبی نے نشانی اتار دی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب اللہ کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اللہ کہتے ہیں دیکھو ان کو نشانیاں ہیں کہ پرندے کیسے ہوا میں جو ہے ان کو بیلنس کس طرح کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہیں تو گر جائیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فضا میں اڑا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک مخلوق کو اور جو اس نے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے ہو رہی ہیں یہ چیزیں، یہ سب میرے خدا سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہمارے نشانے کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور اسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ کی انہی آیتوں سے پڑھ کے لوگ ایمان لاتے ہیں اور انہی آیتوں سے لوگ جو ہیں وہ کفر کی راہ پہ نکل جاتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دین مخالفت میں لگے ہوتے ہیں، لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر دیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ٹھیک ہے، کسی اور اس کے ہوں کہ مطلب ہم قرآن کو اس مقصد سے پڑھتے ہیں۔ تو جس مقصد سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے پھر ظاہر قرآن سے آپ کی ہدایت تو نہیں ملے گی آپ کو، الا یہ کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہدایت کے لیے پڑھے۔ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہ یہ کفر کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، دین کو ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے ان کو ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن سے ہی بہت لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اس طرح اکرمہ کا واقعہ میں نے کتنے دفعہ بتایا پہلے بھی کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد، اور وہ بھی اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو وہ بھی جیسے اور لوگ بھاگے وہاں سے، تو اکرمہ بھی جو ہے جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیش تھا، تو وہ نکل گیا کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے چل جائیں جن کو امان چاہیے، تو وہ بھی نکل کے چلے گئے، تو بہت سارے لوگ جا رہے تھے، وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو ہے جب بیچ میں پہنچی تو ڈاواڈول ہونے لگی، پھر لوگوں نے جو ہے نا خالصتاً اللہ کو پکارنا شروع کر دیا وہاں پہ، تو کہیں گے تم اللہ کو، تم اپنے بتوں کو کیوں یاد نہیں کر رہے، اللہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو اللہ ہی بچائے گا ہمیں، اب کوئی اور نہیں بچائے گا۔ تب دیکھیں ہدایت کا راستہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ 20 سال سے یہی تو بات ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، تو یہ دیکھیں ہدایت کس طرح ملتی ہے انسان کو، کس طرح اللہ نے ان کی ہدایت ڈالی کہ اس ایک بات سے، حالانکہ کتنے عرصے سے وہ اللہ کی باتیں سن رہے تھے لیکن ہدایت کب اور کس کو مل جائے یہ اللہ کی دین ہے۔ تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زندگی رہی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کروں گا، چاہے وہ مجھے مارے یا مجھے کچھ بھی کرے، مجھے ان کے پاس جا کے اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا۔ یہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی۔ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر وہ اگر چاہتا ہے تو تم اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقع پر تم اپنے ٹرائے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے، یہ بات آپ جان لیں۔ اور اس پر جو ہے کسی بندے کو جو ہے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ پر کیوں آئی یہ مصیبت، جس پر جتنی زیادہ مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ، اور پھر یہ کہ اور لوگوں پر جن کو اللہ سیدھا کرنا چاہتا ہے اللہ ان کو مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ محبت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پروفٹس کتنی زیادہ آزمائشوں سے گزرے، اللہ چاہتا تو ایک دن میں ہی مطلب اسلام کو فورسفلی جو ہے وہ کر دیتا، لیکن 23 سال کا عرصہ اتنا سخت ترین عرصہ نہیں گزرواتے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو مصائب و آلام سے گزارا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے پالش کر کے قوموں کو نکالتا ہے، لوگوں کو نکالتا ہے۔ تو تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہوگا، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے،
پھر جب انسان نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، پھر اس کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے، اب جو چاہو تم کرو. تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے دن پھر گئے، اب میں جو چاہوں کروں، کیونکہ اب اس کا مطلب ہے میرے پاس اب کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے. تو شیطان ان کو اس طرح سے برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. اور اللہ تعالیٰ کاٹتا ہے ایسے لوگوں کی جڑ اس لیے کہ پھر اگر اللہ ایسے لوگوں کو زندہ چھوڑ دے تو وہ زمین پہ فساد کا باعث بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم ایک قوم کو دوسرے قوم سے نہ بدلتے رہیں تو زمین پر فساد کا بازار گرم ہو جائے. ٹھیک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا یا قوت ہے تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ کبھی آپ دیکھیں، کبھی آپ کا دل کبھی آپ دیکھیں دل بہت مردہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اور دعا کرنے سے ہی یہ دل جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے. اپنی کیفیت پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہ نمازوں میں دل لگا ہوتا ہے، نہ قرآن میں دل لگ رہا ہوتا ہے. کبھی دیکھا کریں اپنی کیفیت بھی، کوئی وقت ہوتا ہے انسان کا ایسا. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ وقت نہ آئے. پھر آپ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیفیت کیوں ہو رہی؟ اپنا موازنہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کیفیت میں کیوں ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر جو آپ کو اس مشکل سے نکالتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بچائے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ جو ہے وہ ہماری مہر کر دے، اور کوئی چیز جو ہمارے دلوں کے اندر نہ جائے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں وہ اترے نہیں. تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا یہ قوت ہے تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو ہم کس طرح بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بڑ کرداروں کے لیے جو ہے ڈرانے والے. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور پھر طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور وہ اپنی نافرمانی کی پاداش میں سزا بھگت کے رہیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اس سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا پیچھے نشانیاں مانگتے تھے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو ہے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک منٹ کہ محمد سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہوتے تو میں کبھی سے اپنی بگڑی بنا لیتا. میں اتنی مصیبت میں کیوں رہتا، اتنی پریشانی میں کیوں رہتا. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے یا آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں. اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس میرے پر وحی کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندر آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذیک فدان نہ ہو جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کریں. نہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہی تھا کہ نصیحت کرتے رہیں. ہمارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے آئے تھے کہ خوشخبری بھی دیں اور ڈرائیں بھی. ڈرانا بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں ڈرائیں گے تو قوم کبھی کوئی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ڈراوا نہ دیا جائے. ڈراوا بہت ضروری ہے انسان کی کامیابی کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ٹھیک ہے. تو جو ان لوگوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے زیادہ تر لوگ وہی تھے جو غریب تھے، یتیم تھے، ٹھیک ہے نا، مساکین تھے، اس طرح کے لوگ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ بھی ایمان لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بڑے لوگ ایمان لائیں گے تو وہ ایمان کو، دین کو طاقت ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر جو تمہارے ساتھ ہے نا ان کی پرواہ کرو، چھوڑ دو دوسروں کو، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم میں نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تمہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. تو برتاؤ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کتنا احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، تمہیں برابری کا سلوک کرنا ہے. بلکہ اگر ایک چھوٹا سا آدمی بھی ہے اور وہ ایمان میں جو ہے وہ اعلیٰ ہے
تو وہ تمہارے دل سے زیادہ قریب ہونا چاہیے بجز اس کے جس کے پاس ایمان کی نعمت ہی نہیں ہے یا جس کو دنیا نے ہی گھیر رکھا ہوا ہے. قرآن سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا نظر اٹھا کے دیکھو لوگوں کو جن کو ہم نے دنیا دی ہوئی ہے. تمہاری آنکھیں اس طرف نہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے نا ولا تعدوا عیناک عنکم ولا ترید کیا ترید زینت حیات الدنیا. جو دنیا کی جو زینت چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. تو یہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پازیٹیو تھا کہ اگر پراپر لوگ ایمان لائیں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہمارا بھی یہی کام ہے کہ جو ہمیں بھی جو بات اچھی ماننے والی ہو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو دور نہ کریں اپنے سے. جو سننا چاہتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے ہم ان کے ساتھ زیادہ مطلب اچھی طریقے سے پیش آئیں اور ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اللہ کے یہاں جو پیمانہ ہے وہ تقویٰ ہے, دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جو انسان کو پرکھے گا اس کے تقویٰ پہ پرکھے گا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو اس کو تم پر سلامتی ہے, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ, ہر گناہ کی جو ہے وہ معافی ہے. پلٹ جاؤ اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے, بار بار توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرم کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. دلیل روشن کیا ہے؟ ایمان کی, قرآن کی, اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو, یعنی قیامت کی. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے, وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بھر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اس علم نہ ہو. کتنی بہترین اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں. ان کو تو کیا ایکسپلین بھی کیا کرے بندہ. یعنی اللہ نے کتنی کھول کے صاف صاف آیات بیان کر دی. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو انہی آیتوں کو پڑھ کے تو وہ ایمان لے آیا کرتے تھے. یہی تو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے قرآن. ان کے اوپر تو ایسا مطلب گزرتا تھا وہ بلکہ جو سخت مزاج ہوتے تھے وہ کہتے تھے قرآن کو نہیں سنو یہ تو جادو ہے, یہ تو جو سنتا ہے جو اس کو بدل دیتا ہے. ایسی حکمت والی آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بحر و بھر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں فال میں کتنے پتے گر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ پتوں کو جا کے دوبارہ آپ چپکا دیں. کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے. اور کتنے پتے گر رہے ہیں, کیسے کلر کے گر رہے ہیں, آپ سو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ان کے کلر کیا ہیں, یہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ ایک ایک پتے کو وہ شمار کرنے والا ہے. ایک ایک پتے کو پھر وہی نہ صرف وہ پتے گراتا ہے, پھر وہ ایک وقت آتا ہے ان پتوں کو دوبارہ گرو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی اس کی طاقت ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. یعنی کہ ایک پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہوگا نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ عالم اس میں لوح محفوظ میں. وہ یہ جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے, پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. اس سے بڑی نشانیاں اور کیا ہوں گی. جو نشانی وہ مانگ رہے تھے اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, الوہیت کی. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مدبر ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا اور سارے معاملات ہمارے لیے جو ہے وہ چلا رہا ہے ان چیزوں کے, تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخرکار اسی کی طرح تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. نگرانی مقرر والے کون؟ یعنی فرشتے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں وہ سبک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے اس میں جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں.
اور اللہ کے کام جو ہے وہ بڑی اس سے کرتے ہیں. والنازعاتی غرقا والناشطاتی نشطا ہم نے پڑھا نا، وہ اس میں فرشتوں کی جو تعریف کی ہے کس طریقے سے وہ روح کھینچ کے نکالتے ہیں، تو ہلکے سے بھی نکالتے ہیں، اور جس کی جو ہے وہ کسی کافر کی نکالنی ہے تو وہ کس طرح سے نکالتے ہیں، اور کس طرح برق رفتاری سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہیں، بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جسے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ جو ابھی میں نے اکرامہ کا واسطہ جو وہ دیا اگزامپل دی، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ابھی آگے بھی ہم بہت ساری ایسی اگزامپل پڑھیں گے. اگر کسی بیبی کی خواہش ہوتی ہے، اب دعا کر لی بیبی ہو ہی نہیں رہا، چلو اب بھائی کسی قبر پہ چلتے ہیں یا کسی پیر کے سامنے چلتے ہیں، کوئی تعویذ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا آسرا ختم ہو گیا انسان کے اندر سے، اب وہ ختم ہو گئی سارا جوش، اب جائیں ہم کسی سے مانگتے وہی دلوائے گا. اچھا، یعنی کہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ سب ختم ہو گیا. حالانکہ آپ ادھر جاؤ گے تب بھی دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی دے گا نہیں، اللہ ہی کی ذات ہے جو دے گی، تب بھی دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری حجت بنا دے. ہو سکتا ہے وہ تم جاؤ اور اسی کو تمہارے لیے ذریعہ بھی بنا دے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جس سے مانگے گا نا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا پھر قیامت کے دن. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے تو بجائے کہ اس کا شکر ادا کریں، تعریف کرتے ہیں، ہاں ہم نے تو اس ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اس کے علاج سے ایسا ہوا ہے، یا ہم اس فقیر کے پاس گئے تھے، اس کے علاج سے ایسا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ ہے انسان کی ناشکری کا عالم. یا کوئی بھی اگر نعمت ملتی ہے، ضروری نہیں کہ بچے، کوئی بھی اگر نعمت ملتی ہے تو انسان کہتا ہے ہماری اپنی محنت سے حاصل ہوئی. کہو وہ اس پرکار دے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو دوسرے گروہوں کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا، میں کوئی تم کا نگراں نہیں ہوں، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے جس ذمہ داری کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، بس میرا کام یہ ہے کہ میں تم تک پیغام پہنچا دوں. ہر خبر کے ظہور آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. ابھی یہ ہم ڈسکس کل آلریڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے. اگر کوئی غلط بات کر بھی رہا ہے کسی محفل میں بیٹھ کر تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھا دیں پیار سے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں وہ مانتے تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کی ہوئی ہے. یعنی دین کو بھی کھیل بنا لیا ہے، اور دین کے اندر جو رسومات جو ہیں ان کو بھی کھیل بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اپنا جو دین کے اندر جو لبادہ ہے اس کو بھی کھانے پینے کا مرکز بنا دیا. دین کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ موت کا معاملہ ہو، ہر چیز کو کھانے پینے کا ذریعہ، پہننے اوڑھنے کا ذریعہ، شو آف کا ذریعہ بنا لیا ہم لوگ. یہ ہے زندگی کھیل تماشا. اس کے علاوہ مطلب پرہیزگاری جو تقوی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر چیز کے اندر. موت تو ایسا معاملہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس وقت تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں تیجا 40 جو بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے، بلکہ یہاں میں نے خود لوگوں سے سنا ہے یا نہیں اچھے کپڑے پہن کے جانا چاہیے اور اچھی طرح جانا چاہیے، اور یہ وہ مطلب یہ کہ ہر روز جب بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ پورے پراپر طریقے سے لوگ جائیں گے. تو اس میں جو ہے تقویٰ کم ہوتا ہے اور شو زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر. تو ان تمام چیزوں سے جو ہے سب کچھ ان طریقے سے کرے بندہ، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن ہر چیز کے اندر جو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. آپ کی نیت کیا ہے اس چیز کے اندر. اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیا، ہم اگر فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ہم اگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے. نصیحت کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ظاہر کے بعض دفعہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ انجانے میں بھی وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا بندے کو. تو انسان کو چاہے وہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن سکھانے والا ہے،
ہو سکتا ہے وہ بھی غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ بھی غلطیاں کر رہا ہو، یہ نہیں ہے، لیکن اصلاح ہمیں ایک دوسرے کی کرنا ہے. ہم والعصر پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان، میں بار بار پڑھتی ہوں کہ عصر کی قسم انسان نقصان میں سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. تو ہم سب کا جو رابطہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی بات کی، برائیوں سے روکنے کی تلقین کرتے رہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو دینے والا ہے وہ بہت ہی پاک صاف ہے. میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہر جگہ ہر بندے کو ہے، کوئی بندہ بھی 100% نہیں ہے. اخلاق میں، اعمال میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہر بندے کو اپنی اتنی ہی اصلاح کی ضرورت ہے. یا ہم بیٹھے ہم جو قرآن سن رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں نیکی کے کام میں. ہم نے پڑھا ہے نا کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو اور زیادہ خراب کام میں ایک دوسرے تعاون نہیں کرو. تو یہ نیکی کا کام ہے جو ہم تعاون کر رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں، میں دے رہی ہوں، یہ نیکی کا کام ہے. تو فائدہ ہم دونوں ہی اٹھا رہے ہیں اور ہمیں سیکھنا ہے اس سے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں چینج لائیں. اگر ہماری زندگی میں چینج نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل اندر نہیں قرآن اتر رہا ہمارے، صرف ہمارے اوپر تک، ہمارے حلق تک بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں نہیں یہ چیز جا رہی. پھر ایسی کیا فائدہ پھر ایسی قرآن کی محفلوں کا، ایسے قرآن کو پڑھنے کا جو وہ چیز دلوں میں ہی نہ اترے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بیٹھا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے تاکہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر جائے، تو جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ خود بھی عمل کریں. ابھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار، کوئی سفارش اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے موضع میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم بار بار دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے. آمین ثم آمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھیوں سے پکار رہے ہوں کہ ادھر ہاں یہ سیدھی راہ موجود ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو شیطان کے بہکار میں آ کے پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے اچھے دوست، اس کے ساتھی جو ہے اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان جو اس کو کہتا ہے کہ نہیں، چھوڑو ان کے پاس کیا بیٹھنا، پتنی کیسی تم بہک جاؤ گی، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو اور زیادہ تمہیں عمل کرنا پڑ جائے گا. تو شیطان جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. زیادہ تر لوگ یہی ہوتا ہے، زیادہ لوگ کا شیطان ان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ سن لیا تو عمل بھی کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے شیطان جو وسوسے، یہ ہماری اپنی غلطی نہیں ہوتی، یہ شیطان کی وسوسے جو دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمیں جو ہے اچھے چیز کی طرف، اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ آنے سے روکتا ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے. اس کی طرف سے ہمیں حکم ملا کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اس دن حشر ہو جائے گا. اس کا یعنی کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. بادشاہی اسی کی ہوگی. دنیا میں بادشاہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا میں بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی نا. اللہ تعالیٰ عالم غیب میں ہے، اللہ چھپے میں ہے. تو انسان جو غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں، کچھ بھی کرتے رہے آپ، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہے انسان واقعی وہ اس وقت وہ کہیں گے نا، وہ دیکھ لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں کیا کر کے آیا ہوں. ہر کوئی اپنے اعمال سے ڈر رہا ہوگا کہ جو کچھ اس نے کیا ہوا ہوگا وہاں پہ. تو وہ اللہ کی حقیقی بادشاہی جو ہے اسے نظر آئے گی. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں فرما رہے؟ کیونکہ اسے پورا کا پورا جو ہے وہ شرک سے ریلیٹڈ جو پوری صورت ہے، شرک کی تردید کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ بندے تھے جنہوں نے شرک کا سب سے پہلے انکار کیا تھا، دین کو جو ہے اپنی فطرت کی آواز پر قبول کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کا ذکر فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وہ بھی آگے ذکر آ گیا کہ چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، پھر جو ہے ستاروں کو دیکھا. تو یہ جو تھے کائنات کو دیکھ کر جو ہے بیسیکلی وہ ایمان لائے تھے، فطرت کو دیکھ کے ایمان لائے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے.
اب یہ آگے یہ ہاں چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اسے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں۔ یعنی کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو منزل ہے دیکھیں جو پہنچنے کی اللہ کی طرف، کس طرح اللہ نے ان کو اپنا جو ہے یہ توحید دکھائی ان کو ان کے دل کے اندر۔ کہا یہ میرا رب ہے، مگر ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو سکتا ہے وہ اپنے قوم کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اپنے قوم کو دعوت دینے کے لیے ہی وہ ان کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جسے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شرکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرا رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے کوئی تم پر سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے اور راہ راست پر وہی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ایمان کو ظلم کے ساتھ، ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک ظلم العظیم، تو جس نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے، حکیم علیم۔ اللہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ کس کو کیا مقام دے دے اللہ بہتر جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راز جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ان کو، ان کی اس وفا کا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ کتنے بہترین انبیاء تھے جو ان کے بعد گزرے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاءوں کے باپ۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھا دیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پہ فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد، ان کے اولاد، ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی کا راستہ، کہ انسان جو ہے وہ ایک اللہ کو مان لے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور سیدھا اور صحیح راستہ اختیار کر دے، تو اصل میں کامیابی یہی ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہوتا۔ تو کتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرک جو ہوتا تو پھر چاہے یہ کتنے بڑے بڑے انبیاء تھے، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ وہ لوگ تو جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ یعنی یہودی و عیسائیوں سے یہاں پہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے یہ نعمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کو سونپ دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ اور یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر تو دینا، ہمیں کسی دنیا سے، ہمیں دنیا والوں سے بے رغبت کر دے، دنیا سے بے رغبت کر دے، اور دنیا والوں سے بھی کہ جو وہ کیا کہتے ہیں کیا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنا کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو، بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں نہیں حاصل تھا، اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، طرح حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی، یعنی جو جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کرے۔
جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہوگا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ ان تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ تم سب سے گم ہوگا جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو بھی میں نے کتنا اس میں بتایا تھا کہ کتنی ڈیٹیل میں کہ گھٹنی آپ دیکھیں گے، کھجور کی گھٹی جو ہے اس کو توڑنا بھی کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن زمین میں جا کے جو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نرم کر دیتا ہے، اس سے درخت نکل پڑتا ہے، اس سے کومپل نکل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دانے اور گھٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وہی مردے کو زندے سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، زمینی جائے قرار ہے اور یہیں پہ اس کو مر کے جانا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی ان آیات سے کون فائدہ اٹھائیں گے؟ جو سمجھ کے پڑھنے والے ہوں گے، جو اس کو سمجھنے والے دل رکھتے ہوں گے، وہی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگئی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتے چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی طرف نظر کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ایسے نہیں گزر جائیں کہ یہ ہو رہی ہیں تو کیسے ہو رہی ہیں، باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے نفس کے اندر دیکھو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جو ہے تدبر کی آنکھ سے دیکھو، اس کو فکر کی آنکھ سے دیکھو، یہ کون کر رہا ہے یہ چیز؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، یعنی ملائکہ کو اللہ کا بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان و زمین کا موجود ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی نہیں، اس نے یعنی اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ اس کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، اللہ کو، لیکن وہ ہماری ہر چیز پر نگاہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری آنکھوں میں تو طاقت ہی اللہ تعالیٰ نے، ہماری تو آنکھیں تو بس ایک لمیٹڈ اس پہ دیکھ سکتی ہیں جتنا اللہ ہمیں دکھانا چاہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اپنی قدرت سے ہر چیز پر جو ہے نظر رکھے ہوئے، اپنی پاور سے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ حوالہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں، بس ان کو نصیحت کرتے جائیں۔ اور اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ تو ایسا نہ ہو جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں یا کسی کو ہم سمجھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اگر کسی اپنے دیویوں کی بتوں کی بات کریں تو ہمیں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کے دیویوں کو برا کہہ رہے ہوں، کیونکہ وہ ان کی تعظیم میں اتنے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کو تو نہیں جانتے، اگر ہندو ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ہم ان کو نہیں پتا، تو کیا کریں گے؟ وہ غصے میں آ کے جو ہمارے رب کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔
تو ہمیں حکمت کے ساتھ اور اس بڑے اس تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ آج بھی میں اپنی ایک دوست سے بات کری تھی، وہ ہندو تھی، اب میری دوسری دوست جو ہے وہ مسلمان ہے، تو میں نے تھوڑی بات بتا دی، میں نے اس کے بارے میں ایسے میں پوچھ رہی تھی جیسے مذہب سے ریلیٹڈ، میں نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے تم؟ تو کہیں کیوں پوچھتی ہو تم؟ تو وہ کہاں سنے گی تمہاری بات، تم جو اس طرح کی بات کر رہی ہو؟ بھئی جب ہم کریں گے نہیں بات، کسی سے نکالیں گے نہیں کوئی بات، تو کس طرح ایک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں گے؟ کچھ تو نکالیں، کچھ تو صرف یہی بتا دیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ نہ بتا سکیں کہ ایک اللہ ہے اوپر جو جس نے کم از کم ایک اللہ کا تعارف تو کروا دیں۔ ہم کسی کو کوئی فورس نہیں کریں، لیکن کم از کم جو وہ غلط کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم غلط کر رہے ہو، بلکہ ان کو ایک اللہ کا تعارف تو دے دیں کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ کون خدا ہے، اس نے کیا مطلب اس کی نشانیاں کیا ہے، اتنا تو بتا دیں کم از کم۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ تو دیکھیں خوشنما کیا بنا دیا کہ جو بت پوچھ رہے ہیں انہیں بتوں کی پوجا میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ تو جو ان کے عمل ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے گا اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تب وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کے تو اس سے بڑی اور کیا نشانی لائی جائے گی؟ تو اس دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ایز اے معجزہ، میریکل، اور اس طرح کی کوئی نشانی نہیں دی جس کا یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ بھی جانتے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اب ہمارا 8واں کافی لمبا تھا، کافی لمبا ہو گیا۔ انشاءاللہ 8واں پارہ ہم کل شروع کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچے، اور تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں آگے تک بھی پہنچائے اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے